प्रेज हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत प्रेज गॉड हालेलुया। मैं आप सबको इस लाइव सर्विस में वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत फतेहमंद दिन के लिए, जिसमें यकीनन आप सब ने खुदावंद की इबादत की है, प्रस्तिश की है। ये दिन हम सब के लिए बड़ा बाबरकत दिन है, जिसमें हम सब खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं, उसकी ताज़ीम, उसकी प्रस्तिश करते हैं। तो इसके लिए हम सारा जलाल, सारी इज़्ज़त खुदावंद को देते हैं। प्रेज़ गॉड हालेलुया। और इसी तौर से मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, जिस तौर से आप पहले इन तमाम पैगाम हैं, और यकीनन ये मेरे लिए भी बड़ी इनकरेजमेंट की बात है, और उसे अप्रिशिएट करते हैं और पैगामात को सुनते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और खुदा के खुदाम जो बहुत सारे मुझे कॉल करके इस बात के लिए भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये बड़ा एक यूनिक काम हमने शुरू किया है। लोगों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, और ख़ास तौर पे चाहे वो मसीही लोगों के सवाल हैं या कोई भी गैर कौम का शख्स भी जो बाइबल मुक़द्दस में से सवाल करता है, हम उसको ज़रूर जवाब देते हैं। और इसलिए हम ये जवाब दे रहे हैं ताकि लोग समझ सकें, खुदा के कलाम को जान सकें, खुदा के कलाम की अहमियत को समझ सकें। इसलिए इस बात का ये सिलसिला शुरू किया गया है, और खुदावंद का शुक्र हो बड़ी कामयाबी के साथ ये सिलसिला चल रहा है। और मैं इस बात के लिए आप सबको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप सब ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है, और आपकी मोहब्बत इसमें शामिल है, आपका कोऑपरेशन इसमें शामिल है, आपकी सपोर्ट इसमें शामिल है, आपकी हेल्प इसमें शामिल है। इसलिए मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इतने कामयाब सक्सेसफुल का इस प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीले से हज़ारों नहीं लाखों लोग खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अंदरूने मुल्क, बैरूने मुल्क सब लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग बड़ी तनदही से इन पैगामात को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। तो गुज़श्ता जो दायकी के ताल्लुक से हमने सीखा, बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रीशिएट किया है। बहुत सारी मुझे कॉल्स भी रिसीव हुई, मैसेज भी मिले हैं व्हाट्सएप पे भी, और मेरे इनबॉक्स में लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सब के लिए दुआगो हूं। खुदावंद आपको ब्लेस करता रहे, बरकत देता रहे। और जो मेरा काम है वो यही है कि बाइबल मुक़द्दस की जो हकीकतें, सच्चाइयाँ, सदाकतें हैं, इनको उसी सच्चाई के साथ आप तक पहुंचाया जाए, उसी इन सदाकत के साथ आप तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी तरह का इबहाम न रहे और किसी तरह की कोई मिलावट शामिल ना हो। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और मेरी जो तालीम है ये कोई डिनोमिनेशनल तालीम नहीं है कि किसी और एक डिनोमिनेशन की मैं तालीम दे रहा हूँ, बल्कि मेरी जो तालीम है या मैं जो सिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ खुदा के कलाम पर बेस करता है, और इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है। सो इसके लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। सो आप सब जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और इसी तौर से गुज़श्ता रोज़ यानी सैटरडे को, जब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम मियाँ वाली में खुदा के कलाम को शेयर करेंगे, खुदा उनका शुक्र हो वहाँ पे बड़ी सक्सेसफुल कन्वेंशन हुई, बड़ी कामयाब रही, और बहुत सारे लोगों ने खुदा के कलाम को सीखा, बरकत पाई, कई जिंदगियां तब्दील हुई। बहुत सारे लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। इसके लिए भी हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। और इसी तौर से आइंदा हफ्ते के रोज सैटरडे के दिन एक लाला मूसा में भी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। सो मैं वहाँ पे पादरी अफजाल साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें दावत दी है ताकि मैं वहाँ जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करूँ। और इसी तौर से मेरे साथ तहमीना तारिक वहाँ पे खुदा की प्रस्तिश करेंगी, और हम वहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए बरकत का सबब ठहरेंगे। सो आप सब ज़रूर इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं में याद रखें। जल्द मैं इस पोस्ट को भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इसको भी दुआ में याद रख सकें। जितने लोग हमें लाला मूसा से वॉच करते देखते हैं, लाइव सर्विस में ज्वाइन करते हैं, ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल हों, इस कन्वेंशन में शामिल हों। इसके अलावा जितने लोग हमें
کنونشنز کے لیے، پروگرامز کے لیے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور یقیناً میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں تاکہ خداوند آپ کو بلیس کرے اور برکت دے۔ ناظرین، آج کا بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، حزقیل نبی کے صحیفے کے 37ویں باب میں سے ہم جانیں گے، سیکھیں گے، خاص طور پہ جو ایک رویا ملا ہے خاص طور پہ حزقیل نبی کو جو سوکھی ہڈیوں کے بارے میں ہے، اس تعلق سے ہم ضرور خدا کے کلام میں سے جانیں گے، سیکھیں گے، اور میں اس کی ہسٹری بھی بیان کروں گا، خاص طور پہ جو اس کا سیاق و سباق ہے، اور خاص طور پہ کانٹیکسٹ جو ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ کب ہوا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اور اس کے پس منظر میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، جانیں گے، سیکھیں گے حزقیل نبی کے صحیفے کے 37ویں باب میں سے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور میرے ساتھ یہ حوالہ نکالیے، اور میں تلاوت کروں گا، اور جو میں تلاوت کرتا ہوں تو ضرور بغور سنا کریں، تاکہ جو لفظ جس طور سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، یا جس طور سے ان کی ادائیگی ہے، ان کا جو تلفظ ہے، ان کی جو پروننسیشن ہے، اس کو آپ سنیں اور اس کے اکارڈنگلی آپ بھی تلاوت کیا کریں، پڑھا کریں، تاکہ آپ بہتر طور سے خدا کے کلام کو پڑھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ خدا ان کا شکر ہو، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے بھی اس لائیو سروس میں شامل ہوتے ہیں، تاکہ وہ بہتر طور سے اپنے تلفظ کو درست کر سکیں اور پڑھنے میں ان کو رہنمائی مل سکے۔ سوائے ہم کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37واں باب پہلی آیت سے میں تلاوت کروں گا۔ ضرور آپ اپنی بائبل مقدس کھولیے اور اس میں شامل ہوں۔ لکھا ہے، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں۔ اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدمزاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، خداوند تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا، اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے، اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر اے آدمزاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدمزاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں، ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے میرے لوگو، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور اے میرے لوگو، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا، تب تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند فرماتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، پڑھا گیا ہے،
یقیناً آپ سب اس واقعے سے پہلے بھی آگاہ ہیں، آپ جانتے ہیں، بائبل مقدس کے اس حصے کو ضرور آپ نے پڑھا ہوگا۔ اچھا ہے کہ ہم اس کی مزید ڈیٹیلز جانیں اور خدا کے کلام کی گہرائیوں کو سمجھیں تاکہ ہمیں اور خدا کے کلام کے وسیلے سے برکت مل سکے۔ کلام مقدس کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جاننا، اس کا کانٹیکسٹ جاننا، اس کا سیاق و سباق جاننا، اس کی تاریخ جاننا، ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اسے سمجھتے نہیں اس حصے کو ہم سمجھ نہیں پا سکتے، اور اس حصے کو ہم اس طور سے ڈیپتھ میں، اس کی گہرائی میں جان نہیں سکتے ہیں اگر ہمیں اس کا کانٹیکسٹ پتا نہیں ہے یا اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس کا پس منظر، اس کی تاریخ جو ہے، اس کو ہم سمجھیں اور جانیں۔ جب یہ رویا حزقیل کو ملا ہے تب بنی اسرائیل جو ہے یہ بابلیوں کی اسیری میں تھے، اور جب بابلیوں کی اسیری میں یہ اس دور کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت تقریباً 605 قبل از مسیح میں صدرک میثق عبدنجو اور ان کے ساتھ دانیل کو 605 قبل از مسیح میں نبوکت نظر نے گرفتار کیا ہے اور ان کو بابل لے گیا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 597 قبل از مسیح میں حزقیل نبی کو بھی گرفتار کیا گیا، اسیر بنایا گیا اور اسے بھی بابل لے جایا گیا ہے۔ اور یہاں پہ نبوکت نظر جب اسے لے کے گیا تب حزقیل جو تھا یہ کہانت کی خدمت سر انجام دے رہا تھا، لیکن ابھی نبی ہونے کے لیے مقرر نہیں ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ 30 سال کا ہوا ہے تو خداوند کی طرف سے اسے نبوت ملی ہے اور اسے نبی ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، چنا گیا ہے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک یہ کرائٹیریا ہے کہ جب وہ خدمت کا آغاز کرتے ہیں، خدمت کا کام باقاعدہ طور پر کرتے ہیں، تو ان کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو ان کی عمر بھی 30 سال کی تھی۔ سو بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، جاننا۔ اسیری میں رہنے کی وجہ سے نبوکت نظر انہیں بابل لے گیا ہے، اور بابل کی اسیری اور غلامی میں رہنے کی وجہ سے جو اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، یہ مذہبی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر اور مالی طور پر اپنی قدریں کھو چکے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جب قید میں ہوتا ہے، اسیری میں، غلامی میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اپنے تشخص کو کھو دیتا ہے اور اس کی شناخت جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جاتی رہتی ہے، اور یہ غلامی جو ہے یہ کسی بھی طرح کی کیوں نہ ہو انسان کا تشخص مجروح کر دیتی ہے اور اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ لوگ جو تھے یہ اس وقت بابل کی اسیری میں تھے، یہ تو تب کی بات ہے، لیکن اگر اب آج دیکھا جائے تو کئی لوگ اگرچہ کسی انسان کی غلامی میں نہیں، لیکن اس کے باوجود کئی طرح کے بندھنوں میں بندھے ہیں اور کئی طرح کی پابندیوں کے اندر ہیں، اور کئی طرح کے ایسے جوئے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں، کئی طرح کی ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے انہیں جکڑ رکھا ہے، انہیں باندھ رکھا ہے، انہیں قید کر رکھا ہے، کچھ نشے کی لعنت میں گرفتار ہیں اور وہ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ قید اپنے آپ کو انہوں نے کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ جھوٹ، فریب، لالچ میں ایسے جکڑے ہیں کہ وہ وہاں سے نکل نہیں پا رہے، اور اس غلامی کی وجہ سے وہ خود بھی تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور ان کی نسل جو ہے یہ بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ سو بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جب کوئی انسان غلامی میں ہوتا ہے تو وہ اپنا تشخص کھو دیتا ہے، اپنے خاندان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ لوگ تو بابلیوں کی اسیری میں، لیکن آج کئی لوگ ہیں جو ابلیس کی، گناہ کی قید میں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی وہ حالت ہو چکی ہے جو اس وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے لوگ خود اپنی حالت کو بیان کرتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، یہ کہتے تھے کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں یہ سوکھ گئیں،
ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جو ہے یہ جاتی رہی اور ہم تو بالکل فنا ہو گئے. یہ اسرائیلی یہودی جو ہیں یہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ اس وجہ سے یعنی کہ غلامی کی وجہ سے ہماری ہڈیاں جو ہیں یہ سوکھ گئی ہیں, تباہ ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں. ہڈیاں سوکھ جانا جو ہے یہ یاد رکھیں ایک بڑا معروف محاورہ تھا, جسے ایڈیم تھا, جسے یہ استعمال کرتے تھے, عام زندگی میں بھی استعمال کرتے تھے. زبور کی کتاب میں بھی ہمیں اس کے چند حصص جو ہیں وہ نظر آتے دکھائی دیتے ہیں. جیسے 31ویں زبور کی 10ویں آیت میں لکھا ہے میری ہڈیاں گھل گئیں, اور زبور 6 میں اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے میری ہڈیوں میں بے قراری ہے. اور اسی طور سے زبور 102 اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے میری ہڈیاں ایندھن کی طرح جل گئیں. سو اس اعتبار سے ہڈیوں کا خشک ہو جانا, ہڈیوں کا ڈرائی ہو جانا یہ ایک عام محاورہ تھا. سوکھ جانا یہ ایک عام محاورہ تھا. سو اس اعتبار سے سمجھیں جانیں کہ یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ان کی جو اندرونی حالت ہے یہ اس کی نمائندگی ہے کہ یہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں, یعنی اتنے یہ مایوس ہو چکے ہیں اور اتنے سنگین حالات میں یہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اب انہیں بچنے کی امید دکھائی نہیں دیتی ہے. اب انہیں لگتا ہے کہ یہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. سو اس اعتبار سے اس لحاظ سے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں جو ہیں یہ سوکھ گئی ہیں. سو اس اعتبار سے یہ اپنے آپ کے تعلق سے اپنی اندرونی جو حالت ہے اس کی مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں. ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے خدا نے یہاں پر ان کی رہائی کا منصوبہ بنایا ہے, ان کو بحال کرنے کا منصوبہ بنایا. بڑی خوبصورت بات ہے, انہوں نے اپنی اس حالت میں انہوں نے خدا کو اپروچ نہیں کیا بلکہ خدا نے خود انہیں اپروچ کیا ہے اور خدا خود ان تک رسائی پانا چاہتا ہے, کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کو بحال کرے, ان کو ریسٹور کرے. خدا کے کیریکٹر کی یہ بھی ایک بڑی خوبصورت کوالٹی ہے اور اس کی ایک بہت خوبصورت صفت ہے کہ وہ اپنے لوگوں تک خود اپروچ کرتا ہے. آپ دیکھ لیں آدم اور حوا نے گناہ کیا باغ عدن میں, وہ گناہ کی وجہ سے اس خرابی کی وجہ سے سامنا نہیں کر پا رہے خدا کا, لیکن تب بھی خدا نے ان تک رسائی حاصل کی ہے اور ان کو اپروچ کیا ہے تاکہ انہیں یہاں سے ریلیز کیا جائے, آزاد کیا جائے, بحال کیا جائے. وہ الگ بات ہے انسان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا, مانا نہیں ہے, الزام لگانا شروع ہو گیا. سو اس اعتبار سے انہیں باغ عدن میں سے نکال دیا گیا, لیکن خدا نے ان تک رسائی حاصل کرنے کے کئی مواقع ان کو دیے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں, جان سکیں. بالآخر خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ایک خوبصورت ہمارے پاس موقع آیا جب خداوند یسوع مسیح خود زمین پر انسان کو اپروچ کرنے کے لیے, انہیں اس غلامی سے, اس تباہی اور بربادی سے نکالنے کے لیے اس زمین پر آ گئے. اور کیسی ایک زبردست بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی یہودی تھے یہ اپنے استاد کو ڈھونڈتے, تلاش کرتے تھے, ربیوں میں سے دیکھتے تھے کہ کون سا بڑا استاد ہے, کس کا بڑا نام ہے, وہ اس کی شاگردی کرتے تھے اور بڑے فخر سے بتاتے تھے فلاں ربی کے ہم شاگرد ہیں, فلاں ربی کے ہم شاگرد ہیں. لیکن ایک ایسی ایک زبردست مثال خداوند یسوع مسیح نے قائم کی ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے ہیں تو انہیں شاگردوں نے نہیں ڈھونڈا ہے, شاگردوں نے اپنے استاد کا انتخاب نہیں کیا, بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس روایت کو بدلا, اس روایت کو تبدیل کر دیا اور خداوند یسوع مسیح نے بذات خود اپنے شاگردوں کو تلاش کیا ہے, ڈھونڈا ہے, انہیں چنا ہے. اس لیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں درج ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے. اور یہ خداوند یسوع مسیح ہیں جنہوں نے ہمیں چنا ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جب اسرائیل کی یہ حالت تھی, یہودیوں کی یہ حالت تھی, تو تب انسان نے خدا کی طرف رجوع نہیں بلکہ خدا نے خود اپروچ کیا ہے اور خدا خود ان کی طرف لوٹا ہے تاکہ انہیں بحال کرے, انہیں ریسٹور کرے. سو اس اعتبار سے جب یہ
رویا جو ہے یہ خداوند کی طرف سے اسے ملا ہے، تو پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ ان مایوس کن حالات میں خداوند حزقیل کو ایک رویا دیتا ہے، اور جس میں وہ دیکھتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ جو ہے یہ مجھ پر تھا۔ یہ جملہ خداوند کا ہاتھ یہ تقریباً 122 مرتبہ بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے، اور جب بھی بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب جو ہے یہ ہمیں ہرگز ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ خدا کا کوئی ہاتھ ہے، خدا کے کوئی کان ہے، خدا کا کوئی چہرہ ہے، خدا کا کوئی منہ ہے۔ اس طرح سے ہمیں اس طرح کی کیا سرائیاں نہیں لگانی چاہیے، بلکہ خدا کا کلام واضح طور پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4 باب 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے، اور مقدس لوکا کہ انجیل کے 24ویں باب کی 39ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں۔ تو اس لیے ہم اس اعتبار سے یہ نہ سوچیں کہ خدا کا ہاتھ ہماری طرح یا چہرہ یا اس کے کان ہماری طرح ہوں گے یا ہمارا منہ جس طرح کا اس طرح کا خدا کا منہ ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کا ہاتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حضوری، خدا کا مسا، خدا کا جلال جو تھا وہ اس کے چوگرد تھا۔ اسی لیے وہ کہتا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا، اس نے اپنی روح میں مجھے اٹھا لیا۔ بڑا خوبصورت اور حسین امتزاج ہے کہ خدا کا روح جو ہے جب انسان پر آتا ہے تو وہ اسے اپلفٹ کرتا، اٹھاتا ہے اور ریسٹور کرتا ہے، بحال کرتا ہے، اور پھر اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور پھر اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خدا کی حضوری، خدا کا مسا اور خدا کی قوت اس پر ٹھہری ہے۔ خدا کا ہاتھ جو ہے وہ حزقیل پر ٹھہرا ہے، اور جس کی وجہ سے اسے روح میں اٹھا لیا گیا ہے، اپلفٹ کیا گیا ہے، اسے ترقی دی گئی ہے، اسے افزونی ملی ہے، اسے تقویت ملی، اسے زور ملا ہے، اسے قوت ملی ہے، اس لیے کیونکہ اس کی زندگی میں خدا کی حضوری ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کی حضوری میں کامل شادمانی ہے۔ جہاں خدا کی حضوری ہے، جہاں اس کا مسا ہے، وہاں پہ کامل شادمانی، کوئی تفکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، اور کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ سو اسے اس مسا میں، اس حضوری میں اٹھا لیا گیا ہے، اور کلام بیان کرتا ہے کہ اس وادی میں اسے لے جایا گیا ہے جو ہڈیوں سے پر تھی۔ کہتا ہے مجھے وہاں پہ اتار دیا گیا ہے۔ یہ وہی ہڈیاں ہیں جن کا ذکر جو ہے یہودی اپنے تعلق سے کریں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں، ویسے ہی ہڈیاں جو ہیں اسے دکھائی گئی ہیں، سوکھی ہڈیاں اسے دکھائی گئی ہیں، ڈرائی ہڈیاں جو ہیں اسے دکھائی گئی ہیں کہ یہ ہڈیاں ہیں۔ وہ انہیں بغور دیکھ رہا ہے، ان کا یہاں پہ وہ اچھے طریقے سے مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور اسی لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور مجھے یعنی حزقیل کو ان کے آس پاس چوگرد پھرایا گیا، اور بیان کرتا ہے کہ دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ ایک تو بہت زیادہ تھی وہ ہڈیاں، دوسری بات کہتا ہے کہ وہ نہایت سوکھی تھی۔ ایک تو سوکھا ہونا ہے، دوسرا نہایت سوکھا، یعنی بہت زیادہ وہ سوکھی ہوئی ہڈیاں ہیں۔ ایک تو شخص بیمار ہے، کوئی عام بیمار ہے کہ اس کو جی بخار ہے، اس کو یہ ہے، لیکن کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ شدید بیمار ہو، تو یہ واضح فرق نظر آتا ہے، ایک عام بیمار ہے اور ایک شدید بیمار ہے۔ اس وقت یہودیوں کی حالت جو ہے وہ شدید بیمار ہونے والے شخص کی مانند ہے جو شدید بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک شخص کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کوڑ سے بھرا ہوا تھا، یعنی ایک تو عام کوڑی ہے جسے کوڑ ہے، اور ایک ایسا شخص ہے جو کوڑ سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو اسرائیل کی حالت ہے وہ ایسے شخص کی مانند ہے جو مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، مکمل کوڑ سے بھرا ہوا ہے، مکمل بیماری سے لت پت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، حزقیل کو یہ دکھایا گیا، اور وہ کہتا ہے ہڈیاں بکثرت بہت زیادہ تھی، اور یہ ان کی حالت یہ تھی کہ بہت زیادہ سوکھی، بہت زیادہ سنگینی اس کو دکھائی گئی ہے۔ اور جب اس کو یہ سنگینی اس کی دکھائی گئی ہے تو اس کے بعد اس سے
سوال کیا جاتا ہے، خداوند اس سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آدمزاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ خداوند حزقیل کا کوئی ٹیسٹ نہیں لے رہے ہیں یہاں پر، بلکہ یہ اس کو ان ہڈیوں کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہڈیاں تو نے دیکھی ہیں، چونکہ یہ ہڈیاں اتنی زیادہ سوکھی ہوئی ہیں اور اتنی زیادہ یہ تباہ حال ہیں، کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ وہ جب ہڈیوں کو دیکھتا ہے تو وہ جانتا ہے ہڈیاں تو زندہ نہیں ہو سکتی، لیکن جب خدا کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کام تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہتا ہے خدا تو ہی جانتا ہے، مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے، چونکہ ہڈیاں جو ہیں یہ تو نہایت سنگین حالت تک پہنچ چکی ہیں، تباہ حال ہیں اور مردہ ہیں، ان میں تو جان بھی نہیں ہے، لیکن خدا اس تعلق سے اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کو بتاتا ہے۔ آگے چل کے لکھا ہے، خدا کہتا ہے ان ہڈیوں پر نبوت کر، ان ہڈیوں پر کیا کر؟ نبوت کر، اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ پریز گاڈ، ہالےلویا۔ یہ وہ زبردست بات جو زندہ خدا نے اس سے کہی ہے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں جان ہی نہ ہو اور وہ مردہ ہو، اور کیسے اس بات کے لیے کہا جا سکتا ہے، یا ہم یہ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کلام کیا جائے تو وہ اٹھ جائیں گی؟ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ان ہڈیوں سے کیا کر؟ کلام کر، ان سے کہہ، اور خدا کہتا ہے کہ ان سے کہہ کہ خدا کا کلام سنو۔ یاد رکھیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، مردے جو ہیں یہ آواز نہیں سنتے ہیں، چاہے وہ 1 دن کے مردے ہیں یا 10 دن کے یا 100 سال کے، مردوں کی حالت ایک جیسی ہے، وہ آواز نہیں سنتے ہیں اور کسی کی بھی آواز نہیں سنتے ہیں، اور کوئی بھی آواز انہیں دی جائے وہ نہیں سنتے ہیں۔ لیکن بڑی خوشی کی بات ہے، ایک آواز ہے دنیا میں جسے سن کر مردے جو ہیں یہ کفن سمیت قبروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ پریز گاڈ، ہالےلویا۔ اور وہ آواز ہے خدا کے کلمے کی، اور وہ آواز ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی، اور وہ آواز ہے اس کلام کی جو کلام زندگیوں میں بویا جائے، جو کلام مردوں سے بھی کیا جائے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وہ کلام ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور کلام بیان کرتا ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہ وہی کلمہ ہے جس نے آواز دی، اور لازر جو ہے 4 دن کا مردہ جو ہے یہ قبر میں سے نکل کر باہر آ گیا ہے، اور کفن سمیت باہر آ گیا ہے۔ اور اسی طور سے یہ کلمہ جو ہے اس نے آواز دی، نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا جو ہے مردہ ہے، اور اس سے خداوند یسوع مسیح نے اس کلمے نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اسی طور سے یائر کی بیٹی مردہ حالت میں ہے، اور اس بیٹی سے اس کلمے نے کہا تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، وہ لڑکی فل فور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ہے اس کلمے کی قدرت، یہ ہے اس کلام کی قوت، اتھارٹی، اختیار، جس کو استعمال کرنے کے لیے سے کہا گیا ہے کہ تو اے آدم زاد تو اس کلمے کو، تو اس کلام کو استعمال کر، نبوت کر، اور اس سے ان ہڈیوں سے کہہ کے خداوند کا کلام سنو، کیونکہ خدا اپنے کلام کی قدرت کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے اس نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، حشمت دی ہے، بزرگی دی ہے، عزت دی ہے، رسپیکٹ، آنر، استحقاق دیا ہے، سو وہ جانتا ہے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے، یہاں پہ بڑی خوبصورت بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ضرور اس بات سے آپ برکت بھی پائیں گے اور سیکھیں گے بھی، اور یقیناً خدا ہمارے ایمان کو تقویت دے گا، بڑھائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ جیسے میں نے 3 مردوں کا ذکر کیا ہے، لازر کو زندہ کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا ہے۔ 3 مردوں کو یہاں پہ زندہ کیا گیا ہے، اور 2 مردوں کے نام نہیں لیے گئے، 2 مردوں کے نام نہیں لیے گئے۔ جیسے نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا ہے، اسے کہا ہے جوان اٹھ،
और इसी तौर से यायर की बेटी से कहा है, ए लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। अब लाजर जो है इसको ऐसे नहीं कहा गया कि जवान कब्र से बाहर आ जा या कुछ और कहकर उसे नहीं, बल्कि उसका नाम लेकर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे मुखातिब किया, इसलिए क्योंकि कब्रिस्तान में कोई एक मुर्दा इस वक्त दफन नहीं हुआ है। अगर खुदावंद यीशु मसीह लाजर का नाम ना लेते तो याद रखें, हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि उस वक्त कब्रिस्तान के सब मुर्दे निकलकर बाहर आ जाते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर का नाम लिया है और लाजर को नाम लेकर बाहर बुलाया है कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, क्योंकि ये कलमा जो है इसकी कुव्वत और उसकी कुदरत जो है इतनी बड़ी है कि उसके कहने से चीजें तख्लीक हो जाती हैं, बनती हैं, और उसके कहने से नई चीजें सामने आ जाती हैं, वजूद पा जाती हैं। इसलिए खुदा हिजकिय्याह से कहता है कि तू इनसे कलाम कर और कह के मुर्दा हड्डियों खुदावंद का कलाम सुनो। प्रेज गॉड, हालेलुया। बनी इस्राएल तो अपनी जिंदगी अपने हालात से मायूस हो चुके हैं, लेकिन खुदा जानता है इनकी इस मायूसी से इनको कैसे निकाला जा सकता है, इन हालात से इन्हें कैसे बाहर निकाला जा सकता, कैसे इन्हें रिलीज किया जा सकता है, आजाद किया जा सकता है, रिहा किया जा सकता है। खुदा जानता है और इसका जरिया और चैनल जो है वो उसका कलाम है। याद रखें, जब हमारी अक्लें काम करना छोड़ देती हैं तब खुदा अपनी कुदरत का आगाज करता है, और ऐसा ही इस्राएल के साथ हुआ है। इनकी अक्लें काम करना छोड़ चुकी हैं, बड़े मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, कहते हैं कि हम तो सूखी हड्डियों की मानद हैं, हमारी हालत ऐसी है जैसे मुर्दा हड्डियां हैं जिनमें जान ही नहीं है। लेकिन खुदा इस वक्त भी काम करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। अगर खुदा तब काम कर सकता है, आज भी जो लोग मुख्तलिफ तरीकों से हालात की वजह से या किसी और वजह से मायूस हो चुके हैं, डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं, उनके लिए ये ताजगी है, उनके लिए ये कलाम है कि आज भी जिंदा खुदा के पास ये कुव्वत, अथॉरिटी, इख्तियार मौजूद है, आपकी मायूसी को दूर कर सकता है, आपकी नाउमीदी को दूर कर सकता है, और आपके मातम को वो खुशी में बदल सकता है, वो आपके रंज को और आपकी तकलीफ को, आपके दुख को वो फिर से खुशी में तब्दील कर सकता है, और आपको वो इत्मीनान दे सकता है जो बयान से बाहर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए खुदा इससे कहता है कि तू इनसे क्या कर, कलाम कर, क्योंकि खुदा अपने कलाम की कुदरत को जानता है और खुदा अपने कलाम की कुदरत से वाकिफ है। आप सब इस बात पे ईमान रखते हैं, जानते भी हैं खुदा के कलाम की कुव्वत और कुदरत को। अगर किसी भी शख्स की ऐसी हालत है कि वो मायूस है, ना उम्मीद है, तो यकीन जान लें, आज से इस बात को सीख लें, आपको खुदा का कलाम बहाल करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आप खुदा के कलाम को पढ़ें, इसे जानें, इसे सीखें, इसे अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाएं और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करें। खुदा आपको बहाल करेगा, रिस्टोर करेगा, खुदा फिर से आपकी जिंदगियों में जलाली काम करेगा। और ऐसा ही यहां पर भी हुआ है, जब इसने कलाम किया है तो खुदा ने बड़े पैमाने पर बड़ा काम किया है। अगर मैं इसकी 8वीं आयत यहां पे पढ़ूं तो गौर से सुने, यहां पे लिखा है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़े। जब कलाम किया गया है तो नसें भी आ गई हैं, गोश्त भी आ गया है, और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। अब देखें कि यह काम बड़ी आसानी के साथ खुदा एक ही दफा कर सकता था। कोई मसला नहीं है खुदा के लिए कि वो एक दफा तो नसों को इकट्ठा करे, गोश्त को इकट्ठा करे और फिर भी उनमें दम ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ है, ये पार्शली काम किया गया है या आधा काम किया गया है, तो इसका मतलब है कि ये कोई भेद है, ये कोई राज है जिसे खुदा लोगों पर जाहिर करना चाहता है, लोगों पर इसका इंकशाफ करना चाहता है। और वो इंकशाफ या वो मुकाशिफा जो खुदा रिवील करना चाहता है, जाहिर करना चाहता है, वो ये है कि इस शिफा के 2 मराहिल हैं। एक मरहला
جسمانی شفا کا ہے، بدنی شفا کا ہے، جو انہیں مل چکی ہے۔ ان ہڈیوں کو جسمانی شفا، بدنی شفا مل چکی ہے، یہ اکٹھی کی گئی ہیں، ہر ہڈی اپنی ہڈی کے ساتھ مل گئی ہے، نسیں آ گئی، گوشت آ گیا ہے، لیکن پھر بھی ان میں دم نہیں۔ اس کا مطلب ہے شفا کے جو مراحل ہیں وہ دو ہیں، ایک نہیں ہے، دو ہیں، بدنی شفا اور روحانی شفا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا چاہتا تو یہ کام ایک ہی دفعہ ہو سکتا تھا، ایک ہی دفعہ کلام کیا گیا ہے، فوری یہ کام ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، پارشلی ہو رہا ہے، آدھا کام اب ہو رہا ہے اور آدھا کام بعد میں ہو رہا ہے۔ خدا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے اس بات کو بیان کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے، خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہماری شفا کے جو مراحل ہیں وہ دو ہیں، حصص جو ہیں وہ دو ہیں، ان کو پارٹیشن ان کی گئی ہے کہ ایک روحانی شفا ہے اور ایک جسمانی شفا ہے۔ اور کیسی حیرانی کی بات ہے، خدا ان پر اس بات کو ریویل کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ جسمانی شفا مل بھی جائے تو بھی اگر روح کی شفا نہیں ہے تو بدن پھر بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر اس کی روح تندرست نہیں ہے، اگر اس کا باطن ٹھیک نہیں ہے، اس کے بدن کے ٹھیک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کئی لوگ آج بدنی شفا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کئی لوگ آج اپنے جسم کی فکر کرتے ہیں، اپنی جسمانی چیزوں کی فکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں پہ خدا نے واضح کر دیا ہے، آپ جسمانی چیزیں پا بھی لیں، آپ کا بدن بالکل ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے، لیکن اگر روح تندرست نہیں ہے تو اسی طرح سے حالت یہی ہوگی کہ روح تندرست نہ ہونے کی وجہ سے بدن بیکار ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی روح اور آپ کے بدن کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی روح بھی تندرست ہو، توانا ہو۔ جب تک روح اس میں نہیں ہے تو دیکھ لیں بدن بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ دم نہیں ہے ابھی تک وہ ہل نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی روح ٹھیک نہیں ہے۔ سو روح کا تندرست ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ میں امثال کی کتاب میں سے ایک آیت آپ کے لیے تلاوت کروں گا، آپ ضرور اسے سنیں اور یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ امثال کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 14ویں آیت یہاں پر لکھا ہے، انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی، لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے۔ اس کا آسان مطلب جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ انسان کی روح جو ہے اس کا جو اگر بدن بیمار ہے تو وہ اسے سنبھال لیتی ہے، انسان کی روح اس کے بیمار بدن کو سنبھالتی ہے، ناتوانی میں اس کو سنبھال سکتی ہے، سنبھالے گی، لیکن افسردہ دلی، اس کے لیے انگلش زبان میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کا میں اردو زبان میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ افسردہ دلی کا اس کا مطلب ہے کہ اگر روح بیمار ہو جائے، اگر روح بیمار ہو جائے تو پھر اس کی کون برداشت کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر روح بیمار ہے تو پھر تندرست بدن بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ سو بہت ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ ہمارے بدن کے تندرست ہونے سے زیادہ ضروری ہماری روح کا تندرست ہونا ہے۔ اگر بدن تندرست ہے اور روح بیمار ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو روح کا تندرست ہونا بہت ضروری ہے۔ ایوب کی زندگی دیکھ لیں، بدن بہت بیمار ہے، بہت شدید بیمار ہے، ٹھیکرا لے کر اپنے بدن کو کھجاتا ہے، اتنی زیادہ اس کو تکلیف ہے بدن پر، لیکن کیا ہے، اس کی روح تندرست ہے۔ بدن بیمار ہے، روح تندرست ہے، اس لیے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ آپ امیر آدمی لازر کی مثال دیکھتے ہیں، نئے عہد نامے میں مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 16ویں باب میں، امیر آدمی ہے اور اس کے ساتھ لازر ہے۔ آپ دیکھیں کہ امیر آدمی بھی مر گیا، لازر بھی مر گیا ہے، ایک جہنم میں جا رہا ہے اور دوسرا باپ ابراہم کی گود میں جا رہا ہے۔ لازر بیمار ہے، کتے آ کر اس کے ناسور چاٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کی روح تندرست ہے اس لیے وہ باپ ابراہم کی گود میں چلا گیا ہے۔ آپ کی جسمانی بیماری آپ کو خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی، لیکن اگر روح بیمار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی میں تندرست ہو کر بھی نہیں جا سکتے۔ آپ جتنے مرضی تندرست ہیں، امیر ہیں، پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، روح بیمار ہے تو قطعاً آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہی خدا یہاں پہ ان کو سکھانا، اس
इस शिफा को पार्शली देने का मकसद ही ये था कि लोग जानें और समझें कि बदनी शिफा मिल भी जाए, लेकिन अगर रूह तंदुरुस्त नहीं है तो कतन हम खुदा की बादशाहत में शामिल नहीं हो सकते। तो बहुत ज़रूरी है, बदन अगरचे तंदुरुस्त है, तवाना है, तो इसके साथ साथ रूह का तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। खुदावंद ज़रूर आप सबको ब्लेस कर रहा है, बरकत दे रहा है, और मेरा ईमान है जिस तौर से आप सीख रहे हैं, आप दूसरों के साथ इसको शेयर भी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पाएँ। अब 11वीं आयत में लिखा है, तब उसने फरमाया, ए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। अब उसने राज, उस भेद को खोल दिया है कि ये जो हड्डियां जो मैं बयान कर रहा हूं, ये कौन हैं? ये इसराइल हैं। देखिए, कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर, उनसे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि ऐ मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। खुदावंद उनसे बहाली का कलाम करता है। खुदावंद उस वक्त उनसे इस तरह का कलाम कर रहा है कि उन्हें कब्रों से निकालेगा। इनकी हालत ऐसे जैसे कब्रों में इन्हें बंद कर दिया गया है। इन हड्डियों का मतलब यह है कि इनमें जान नहीं है, इनमें सकत नहीं है, और इसका मतलब यह है कि इनके पास मायूसी, नाउमीदी के अलावा कुछ नहीं है। सो बहुत जरूरी है ईमानदारों के लिए कि वो जानें और समझें। अगर उस वक्त ऐसा था तो आज जो लोग गुनाह में और जो इब्लीस की कैद में, उनकी हालत भी ऐसी ही है। खुदा उनसे वादा करता है, खुदा उनसे प्रॉमिस करता है और उनसे कहता है, खुदा का कलाम सुनो। अगर आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, अगर इसे अपनी अमली जिंदगियों में जगह देंगे, यकीनन खुदा हमें बहाल करेगा, रिस्टोर करेगा, हमें फिर से ब्लेस करेगा, हमें बरकत देगा। सो खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को लें, नोश फरमाएं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। सुबह उठते और रात सोते आपको बस ध्यान, ज्ञान खुदा के कलाम पर हो, यकीनन फिर देखें आप अपनी जिंदगियों में मौजज़ात, मिरेकल्स देखें, और फिर खुदा के बड़े जलाली काम देखें कि खुदा किस तौर से आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। और यकीनन मेरा ईमान है जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, मेरा ईमान है ज़रूर आप इसे अमली ज़िंदगी में जगह देंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे भी, इस पे अमल भी करेंगे, ताकि खुदा आपकी हालत को बदल दे। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत अता फरमाए। अब वक्त है आप अपनी दुआ या दरख्वास्तें भेज सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा ताकि जितने लोग ज़रूरतमंद हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, ज़रूर मैं उनके लिए दुआ करूंगा ताकि खुदावंद उन्हें कामिल तौर पे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। और जुमे के रोज़ शाम 7 बजे ज़रूर हम खुदावंद की हुजूरी में फिर इकट्ठे होंगे। लाइव सर्विस में खुदा का कलाम सीखेंगे, जानेंगे, और मेरा ईमान है जुमे के लाइव सर्विस के वसीले से भी खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा। और इसी तौर से हफ्ते के रोज़ जो लाला मूसा में कन्वेंशन है जहाँ पे मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूँगा, ज़रूर आप इस बात को दुआ में याद रखें ताकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं खुदा के कलाम की बरकत को पा सकें, ज़िंदगियाँ तब्दील हों और लोग खुदा के कलाम की खालिस तालीम को जान सकें, सीख सकें और उसकी कुर्बत में बढ़ सकें। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। जो दुआ या दरख्वास्तें भेज रहे हैं, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा खुदावंद की हुजूरी में ताकि खुदावंद आपको ब्लेस करे। मुझे कुछ दरख्वास्तें जो हैं वो इससे पहले भी, लाइव सर्विस से पहले भी मौसूल हुई हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करूंगा ताकि खुदा इन सब ज़िंदगियों को छुए और ब्लेस करे और कामिल तौर पर इन्हें रिलीज़ करे। आएँ अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएँ, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। खुदावंद मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, सच्ची रफ़ाकत के लिए। ए खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, तेरे इन प्यारों के लिए जिन्होंने तेरे कलाम को सीखा है, सुना है, खुदावंद तेरा शुक्र। इन सब को बहुत ब्लेस कर और ए खुदावंद तू और ज़्यादा इन्हें तौफीक दे, फजल दे, ताकि तेरे कलाम को सीखते रहें और तेरे कलाम की सच्चाइयों से आगाह हों और ए खुदावंद बहुत सारी बरकत पा सकें। जितने बीमार हैं ख़ास तौर पे खुदावंद हम भाई नईम की बेटी के लिए दुआ गो हैं और खुदावंद कादिर मुतलक खुदा दुआ करते हैं उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे ताकि वो कामिल तौर पे सेहतयाब हो जाएं। और इसी तौर से बेटी सारा के लिए खुदावंद दुआ गो हैं और ब्लेस कर और बड़ी बरकत अता फरमा। कादिर मुतलक खुदा बहन नौशीन के लिए दुआ गो हैं, वो बीमार हैं, उन्हें तंदुरुस्ती ज़िंदगी सेहत दे। और जितने बीमार अपनी दुआ दरख्वास्तें भेज रहे हैं, ये दुआ दरख्वास्तें खुदा हम तेरी हुजूरी में भेजी जा रही हैं,
تو انہیں دیکھ رہا ہے خدا ان سب کو چھو اور بلیس کر، برکت دے، اور جتنے بے روزگار ہیں خدا ان کو اچھا روزگار عطا کر۔ اسی طور سے خدا ان جو قرض کی لعنت میں گرفتار ہیں خدا تو انہیں ریلیز کر، آزاد کر، رہا کر، تاکہ وہ قرض کی لعنت سے نکل آئیں اور اے خدا تیرے کلام کے وسیلے برکت پا سکیں۔ اور اسی طور سے خدا جو بے اولاد ہیں خدا تو انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اے مہربان پاک باپ تو اپنے لوگوں کو بہت بلیس کر، اس لائف سروس میں اور زیادہ خدا تو ہمیں کثرت سے استعمال کر، تاکہ خدا بہت سارے تیرے پیاروں کے لیے بابرکت بنے۔ جتنے تیرے پیارے اس لائف سروس میں شامل ہوتے ہیں، تیرے کلام کو سیکھتے ہیں اور تیرے کلام کو بہت ساری زندگیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، خدا ہم سب کو بڑی برکت عطا کر۔ اپنے سارے اس ٹیکنیکل سٹاف کے لیے جو ہماری ہیلپ مدد کرتے ہیں خدا ہم اس لائف سروس کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں، ان سب کو چھو اور بلیس کر اور بڑی برکت عطا کر، تاکہ یہ تیرے پیارے ہمیشہ تیری قربت میں بڑھیں اور سارا جلال ساری عزت ان زندگیوں سے خدا ہم تیرے نام کو مل سکے۔ تو آ اور انہیں بلیس کرے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کرونا وائرس جیسی وبا کو تو نے ختم کیا ہے، باقی ماندہ جو اس کے اثرات ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتے رہیں۔ خداوند قادر مطلق خدا تو ہر طرح سے اس کے اثرات کو ختم کر، تاکہ سارے کام معمول کے مطابق آ سکیں، اور اے خداوند ہم تیری اور زیادہ شکر گزاری کر سکیں۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے تیری پاک حضوری میں دعا کرتے، تمہارے ملک کو اور زیادہ سرفراز کر، بڑھا، وسعت، ترقی اور افزونی عطا کر، تاکہ ہمارا ملک خداوند ترقی کی راہوں پر گامزن رہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے بابرکت بنے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بلیس کرے، برکت دے، اور ضرور آپ اس ویڈیو کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ بعد میں بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، جان سکیں۔ جمعے کے روز شام 7 بجے لائیو سروس میں دوبارہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔